कैबिनेट के तमाम वज़रा ने प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान की क़ियादत में अपनी सैलरी को 10% रज़ा कराना कमी का तारीख़ी फ़ैसला किया है। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अब से कुछ देर पहले वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर साहब ने वफाकी बजट 2019-2020 कौमी असम्बली में अपोजिशन के तमाम शोर शराबे के दरमियान पेश कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये पहला वफाकी बजट है, जिसके आने से कबल हमने देखा कि डॉक्टर हफीज़ शेख जो कि एडवाइज़र हैं ऑन फाइनेंस, उन्होंने कल ही ये इंदिया दे दिया था कि इस मरतबा अगर अवाम की उम्मीदों पर पूरा हम ना भी उतरे बजट में, लेकिन जिस किस्म के इस्लाहात की ज़रूरत है, जिस किस्म के मुआशी मुश्किलात का सामना है, अगले साल तक हम देखेंगे कि बहुत हद तक बेहतरी आएगी। आज हमाद अज़हर साहब ने जब बजट पेश किया तो इब्तिदा में उन्होंने अपनी हुकूमत को जब वो आई थी बरसरे इक़्तिदार, जिस किस्म की मुआशी मुश्किलात का सामना था उसका जिक्र किया, जो अदायगियाँ करनी थी, जो कर्ज थे उसका जिक्र किया। 31,000 अरब रुपए अदायगियों और कर्ज़े का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें से उन्होंने कहा कि 97 अरब रुपए टू बी प्रिसाइस ये वो बैरूनी कर्ज़े और अदायगियाँ थीं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो गर्दिशी कर्ज़े थे वो 1200 अरब रुपए तक पहुँच चुके थे। जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसका उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद उनकी हुकूमत ने जिस किस्म के इस्लाहात लिए वो बयान करने के बाद उन्होंने अगले माली साल का बजट पेश करते हुए कहा कि हमने गरीब अफराद के लिए एहसास प्रोग्राम रखा है। कम से कम जो आमदन है उसको बढ़ाकर 17,500 कर दिया गया है। इसके अलावा 80,000 लोगों के लिए जो मुस्तहकीन होंगे उनको आसान शराइत पर बल्कि बग़ैर सूद के जो है वो कर्ज़ दिया जाएगा। GST की शरह 17% बरकरार रखी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स की शरह 29% बरकरार रखी गई है। इनकम टैक्स में इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ जो टैक्स के हवाले से उन्होंने पूरा अपना जो पॉइंट्स पेश किए, उसमें कई जगहों पर हमने देखा कि टैक्स बढ़ाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लग्जरी आइटम के इंपोर्ट्स हैं, इसके अलावा जो गाड़ियां हैं 2.2 सीसी से ज़ायद की या 2 सीसी ज़ायद की, 2000 सीसी से ज़ायद की। साथ ही उन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिन चीज़ों पे यानी मशरूबात हो गए, चीनी हो गए, इन सब पर जो ड्यूटीज़ आयद की गई हैं, जो बढ़ाई गई हैं, उसका जिक्र किया और कहा कि कुछ इसमें इजाफा महंगाई का ज़रूर होगा, लेकिन सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर गुड गवर्नेंस के थ्रू ये कोशिश की जाएगी कि गरीब आवाम पे या आम आदमी पर इसका इत्तलाक ना हो सके। IMF का भी उन्होंने जिक्र किया अपने बजट के दौरान इब्तिदा में, और साथ ही उन्होंने ये फरमाया कि IMF से बेहतरी आएगी, यानी कि जो मुआशी नज़्म ज़ब्त है वो इस्टेब्लिश होगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा भी होगा। बहुत आई वुड से वी हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय अ लॉट ऑफ फिगर्स राइट नाउ। तो मैं अगर आपको ये बताना शुरू कर दूं कि निजकारी प्रोग्राम से 150 अरब रुपए जो हैं वो हासिल किए जाएंगे, ये वो तजवीज़ हैं जो बजट में आज पेश की गई हैं। 200 अरब इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो 300 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले सारिफीन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 200 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। सब्सिडीज़ के लिए 271 अरब रुपए, ज़रई शोबे के लिए 280 अरब रुपए जो कि 5 साला प्रोग्राम पर हैं, और इसके साथ ग्रेड 16 की तनख्वाहों में 10% इजाफा है। पेंशनर्स के जो पेंशन्स हैं उसमें इजाफा है 10 से 15% तक का। बरामदी शोबे में ज़ीरो रेटिंग ख़त्म की गई है, और काबीना के जो मेंबरान हैं उन्होंने अपनी रज़ाकाराना तौर पर 10% जो है वो सैलरी कम की गई है। लेकिन बात है टैक्स के हवाले से, क्योंकि टैक्स में उन्होंने ये भी कहा कि अद्वियात के जो 19 रॉ मटीरियल्स है इस पर ड्यूटी ख़त्म की गई है। नॉन फाइलर्स के लिए अलबत्ता जायदाद की ख़रीदारी पर जो पाबंदी थी उसे ख़त्म किया गया है। 50 लाख रुपए से ज़ायद की जायदाद वो ख़रीद सकेंगे। गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स की शरह 2% से कम करके 1% कर दी गई है, और इनकम टैक्स में जो है वो सालाना 6 लाख रुपए कमाने वालों तक पर अब टैक्स आयद किया जाएगा। जो टैक्स महसूलात का तखमीना है वो 5,550 अरब रुपए रखा गया है। बजट का कुल हजम 6,800 अरब है। तरक्याती बजट 925 अरब, वफाकी वजारतों और मनसूबों के लिए 372 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। और देखना यह है कि क्या ये बिल्कुल मुताबिकत रखता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मंशूर से जो उन्होंने इलेक्शन में पेश किया था, और साथ साथ जो टैक्स का तखमीना इन्होंने लगाया है या टैक्स का जो हदफ अपने लिए रखा है, क्या वो इसको हासिल कर सकेंगे। इन तमाम
موضوع پر ہم آج بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے. اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراؤں گی, لیکن اس سے قبل پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی آج کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اپوزیشن تو یہ کہتی رہی اور خود شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم احتساب کے جو کچھ بھی احتساب کے نام پر ہو رہا ہے اس میں بجٹ میں کی گئی عوام کے ساتھ جو مہنگائی اور جو سونامی آ رہا ہے یا بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے اس میں گم نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا. شروع میں اپوزیشن بہت ہی آرام سے پلائی کارڈز اٹھائے قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی اپنی نشستوں پر, لیکن ہاف وے تھرو اور آئی وڈ سے آفٹر 20% آف دا بجٹ اسپیچ انہوں نے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے گھیراؤ کیا اور پھر اس کے بعد گو نیازی گو کے نعرے آپ کو سنائی دیتے رہے. لیکن حماد اظہر صاحب جو کہ پہلی مرتبہ بجٹ پیش کر رہے تھے وہ بڑے سکون سے بجٹ پیش کرتے نظر آئے. پولیٹیکل فرنٹ پہ آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں انہیں آج گرفتار کیا گیا اور جو ان کی ضمانت تھی وہ خود ہی انہوں نے اس سے وڈرا کر لیا. ضمانت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کیا تھا. یاد رہے آپ کو رمضان شوگر ملز کے حوالے سے ان کے اوپر ایک انکوائری چل رہی ہے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے کر رہی ہے, آمدن سے زائد اثاثے کے حوالے سے ان کے اوپر انکوائری چل رہی ہے. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ لندن میں جو بانی ایم کیو ایم تھے الطاف حسین ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر جو الزام ہے وہ ہیٹ سپیچ کا ہے. سو اس سارے شور شرابے میں بجٹ بھی پیش کر دیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اب وہ کس طرح کا رد عمل دیتی ہے, لیکن اس سب سے زیادہ اس وقت آئی وڈ سے دیٹ وی مسٹ فوکس کہ جو پہلا بجٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پیش کیا ہے اس پر میں اپنے محترم مہمانوں کا رد عمل لوں گی. زیغم خان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام آباد اسٹوڈیو میں, ہمارے سینئر تجزیہ نگار, اور ان کے ساتھ بہت ہی محترم مہمان ہیں میرے عظیم چودھری صاحب, انادر سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ. زیغم صاحب آپ سے پوچھوں گی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ٹیکس اصلاحات پر زیادہ فوکس ہے جو آج بجٹ پیش کیا گیا, اینڈ ان ٹوٹالٹی جو آپ کا رد عمل ہے آج کے اس بجٹ پر؟ بالکل کلیئرلی, اور یہ پہلے سے لگ رہا تھا, یہ فگرز پہلے سے آ گئی تھی, 5550 کی فگر بھی پہلے سے آ رہی تھی, اور یہ بات اس لحاظ سے بھی بڑی واضح ہے کہ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کا ایک لحاظ سے بجٹ ہے, یا ایک ایسا بجٹ ہے جس کو آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ کنفارم کرنا ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو بھی میٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پاکستان کے ٹوئن چیلنجز ہیں, یا آپ 3 چیلنجز کہہ لیں, یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ, اور ان دونوں کی وجہ سے ان سے ریلیٹڈ ہی جو ہمارے لونز کا چیلنج ہے کہ لون ایکیومولیٹ ہو گیا اور لون کو سرو کرنا ہوتا ہے. تو ان دونوں کے لیے ظاہر ہے آپ کو جو خاص طور پہ فسکل ڈیفیسٹ ہے, یعنی حکومت کی آمدنی کم ہے اور حکومت کا خرچ زیادہ ہے, یہ ایک بہت بڑا کرائسس بن کر پاکستان میں ابھرا ہے, پرانا پرابلم ہے, اور اس کے لیے ٹیکسز کو بڑھانا اور بہت ایک ایمبیشیس یہ ٹارگٹ لے کر آئے کہ 35% کے لحاظ سے یہ ٹیکسز کو بڑھانا چاہتے ہیں, 3% آف جی ڈی پی کے حساب سے کوئی 1550 بنے گا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ سال میں جو ٹیکس جمع کرنے کی پرفارمنس ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت ہی بری رہی ہے, یعنی کہ 1% جو ٹیکس کی جمع ہوتا تھا وہ کم ہو گیا جی ڈی پی کے لحاظ سے, اور فگرز تقریباً اتنی ہے جتنے پچھلے سال تھی, کوئی بھی گروتھ نہیں, ایک دم سے 35% پہ. یہ تو ایک کمپیریزن ہے, لیکن فوکس ظاہر ہے, فوکس ریونیو پر ہی ہے, بے تحاشا فوکس ہے ریونیو پر, اور بے شمار ریفارمز ہیں جس میں بہت سی آپ کو اچھی ایفرٹس بھی نظر آ رہی ہیں کہ بہت سے ایسے سیکٹرز جنہوں نے بہت انجوائے کیا ہے, باہر رہے ہیں, جن کو کھلی چھٹی ملتی رہی ہے, ان کو نیٹ میں لانے کی ایک ایفرٹ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے. ان سیکٹرز کا اگر آپ ذکر کر دیں, ہاں ان کا ضرور ذکر کریں. جی میں ذکر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر ریٹیل سیکٹر کو آپ دیکھیے, ریٹیل سیکٹر پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنا ٹیکس دیں, پرٹیکولرلی جی ایس ٹی دیں, اور جی ایس ٹی کے اندر آئیں, ریٹیل ایک ہے. آپ نے اس کے علاوہ دیکھا کہ وہ کوشش ایک موجود ہے کہ جو جس طریقے سے ہماری ریئل اسٹیٹ اوائڈ کرتے رہی ہے ٹیکسز کو, ریئل اسٹیٹ کو اس میں لایا جائے. گفٹ ٹیکس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکس ہے جس کے ذریعے سے ٹیکس اوائڈنس کا ایک بڑے ٹول کے طور پر جس کو استعمال کیا جاتا ہے. بالکل, اور ساری دنیا میں گفٹ ٹیکس سے بہت زیادہ آتی ہے آمدنی تمام ملکوں میں. گفٹ ٹیکس کو لایا جا رہا ہے, اور پرٹیکولرلی اگر آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو نہیں ہے اور وہ آپ کو گفٹ کوئی دے رہا ہے تو نارمل اس کو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. یعنی ٹیکس بیس کی اس طرح کی جو ایفرٹس ہیں یہ کافی پازیٹیو ہیں جو ہمیں لگ رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ
آپ کو پتہ ہے کہ جو کم از کم جو رعایت تھی اس کو بہت نیچے لے آئے ہیں. پچھلے سال تک اگر آپ کی 12 لاکھ سالانہ آمدنی تھی تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا تھا, لیکن اس سال اس کو 6 لاکھ لے آئے ہیں. یعنی جو 50,000 روپے ماہانہ کمانے والا ہے اس کو بھی ٹیکس دینا ہوگا. اس کو اچھا, میرے خیال سے میرا رابطہ جو ہے وہ کسی حد تک منقطع ہوا ہے زیغم. آئی تھنک ویل ہیو ٹو ڈائل یو بیک. میں دیکھوں گی کہ اگر بریگیڈیئر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب, یو کین ہیئر می؟ جی بالکل جی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ہاں, آج کے پہلے تو آپ اس بجٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں. اس مرتبہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کیا حماد اظہر صاحب نے ابتدا میں اپنے اسپیچ میں, اور انہوں نے کہا کہ اس پر کافی ڈیسک تھمپنگ بھی ہوئی کہ یہ فیصلہ کیا گیا افواج پاکستان کی طرف سے کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ نہیں بڑھایا جائے گا اور اسی طرح سے برقرار رکھا گیا جس طرح سے پچھلی مرتبہ تھا. اور اس کا ذکر بہت پہلے سے بھی کیا جا رہا تھا. ایک تو اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا ان اوور آل بجٹ کے اوپر, اور جس طرح ویسے تو اپوزیشن ہمیشہ ہی شور شرابہ کرتی ہے. لاسٹ ٹائم اٹ واز پی ٹی آئی ان اپوزیشن, دس ٹائم اٹس پی ایم ایل این پیپلز پارٹی along with others. What would you say? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناجی صاحبہ. پہلے تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ پہلا بجٹ تھا. جو لاسٹ بجٹ پیش کیا گیا تھا وہ پی ایم ایل این آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ نے کیا, تو اس کے بعد پھر ان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی, تو پی ٹی آئی کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. تو ایک اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بجٹ دیا گیا ہے یہ دس از اے ویری چیلنجنگ بجٹ, I would say in highly challenging economic times. Okay. اور کئی چیزوں میں یہ بڑا یونیک ہے بجٹ, جس وقت پہلے آپ نے خود ہی فرمایا ابھی کہ نارملی ہم سنتے ہیں ہر سال بیکاز آف انفلیشن اینڈ ادر ریزن, اور جو جیو سیکورٹی سچویشن ہے, جو سیکورٹی انوائرمنٹس ہیں, تو دفاعی بجٹ تقریباً نارملی ہمیشہ اس میں 5-6% جو ماضی کا ہوتا ہے اس میں بڑھایا جاتا ہے. اس مرتبہ مجھے نہیں یاد ہے آفٹر سنس اے لانگ ٹائم کہ ڈیفنس بجٹ میں کوئی انکریز نہیں ہوئی. اور obviously وہ جس طرح آرمی چیف نے کہا کہ یہ اس مشکل حالات میں فوج نے یہ فیصلہ کیا, مسلح افواج نے, کہ ہم بھی ان چیلنجنگ ٹائمز میں کنٹریبیوشن کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ لوڈ جو ہے اس کا شیئر کرنا چاہیے. ہم بھی اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے تاکہ وہی پیسہ جو سیو ہوگا وہ ٹرائبل ایریاز کی ڈیولپمنٹ, بلوچستان کی ڈیولپمنٹ, جہاں پہ گورنمنٹ کو مزید پیسے کی ضرورت ہے, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. دوسری دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے ناجی صاحب, دیکھیں کہ یہ اگین فرسٹ ٹائم ہوا ہے, کبھی پہلے نہیں ہوا کہ جناب گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو تو ہم دے رہے ہیں 10% رائز. اگین لو انکم جو امپلائیز ہیں, گورنمنٹ امپلائیز, چاہے وہ سول ہوں چاہے ملٹری ہوں, اس کے اوپر فوج نے تو کہہ دیا کہ ہمارے آفیسر جو ہیں ان کی تو ہمیں انکریز جو ہے ہم خود بخود فورگو کرتے ہیں. لیکن سویلین بیوروکریسی میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جی 5% ہوگا گریڈ 17 ٹو گریڈ 20, اور 21 اینڈ 22 جو فیڈرل سیکٹری وہ لیول ہے وہاں پہ نہیں ہوگا. اور کیبنٹ کا کہنا کہ 10% ہم چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ کیا شو کر رہا ہے کہ آپ کے جو سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے, آپ کے ادارے ہیں, گورنمنٹ, دے آر ریڈی کہ بھائی ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں اور معاملات میں اپنے کنٹریبیوشن کریں, بیل ٹائٹننگ کی طرف یہ کنٹریبیوٹ کریں. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لو انکم میں بے شک چیزیں مہنگی ہوں گی, میں مانتا ہوں لگژری گڈز مہنگی ہوں گی, گاڑیاں مہنگی ہوں گی, لیکن یہ اچھا ہوا ہے کہ ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے تھے بھائی خدارہ یہ ریئل اسٹیٹ کو کھولیں. یہ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کلیپس کر گئی ہے, وہ اب انہوں نے وہ نان فائلر والا معاملہ کو ٹھیک کیا جو انوملی آ گئی تھی, اور میرا خیال ہے ریئل اسٹیٹ چلے گی اب انشاءاللہ, ٹرانزیکشن بھی ہوں گی. اوکے, آپ یہ سمجھتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجیے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ نے جو یہ بات کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ آپ نے ایک طرح سے کھولی ہے, نان فائلرز کو 50 لاکھ سے زائد کی جائیداد خریدنے کی اجازت دی ہے, وہ پابندی ختم ہوئی ہے. اس پر جو ہے وہ ظاہر ایک ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے بہت سے لوگوں کی, اسپیشلی دوز ہو آر فائلرز. well let's take a break. بریک سے جب واپس آتے ہیں اس پر بحث کرتے ہیں. باقی بجٹ اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنے محترم مہمان عظیم چودھری صاحب, زیغم خان صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سے. عظیم صاحب, آپ کیا اگری کریں گے؟ بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جس مشکل حالات میں اتنا بہترین بجٹ اس کو کہتے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر کابینہ کے ممبران ہوں, افواج پاکستان ہوں, یا جس قسم کی کم شرح جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے پینشن کی مد میں,
اور تنخواہ دار طبقے کی مد میں یعنی ان کی تنخواہوں میں، اس سے صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اور حکومت کے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ بیلٹ ٹائٹننگ کی ضرورت ہے، مشکل حالات ہیں، ابھی اگر ہم یہ کر لیں گے تو آگے ہمارے لیے پھر راحت ہی راحت ہے۔ میں کسی حد تک تو ان سے اتفاق کرتا ہوں بریگیڈ صاحب سے، اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم واقعی بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ 18 لاکھ لوگ، 22 کروڑ لوگوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس میں سے بھی شاید 12 لاکھ 13 لاکھ کے قریب ہیں جو واقعی یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے ٹیکس کی بیس کو براڈر کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ سکڑتی چلی جا رہی تھی اور اتنی سکڑ چکی تھی کہ اب یہ بلڈنگ بچنی مشکل ہو چکی ہوئی تھی۔ اس کے لیے نئے پلرز کھڑے کرنا بہت ضروری ہو چکے تھے۔ اور یہ افواج پاکستان نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ ہمارے بجٹ کو آپ مت بڑھائیے، ہم اپنے اسی بجٹ میں اپنا گزارا کر لیں گے۔ اور اس پر جب انڈیا نے بات کی تو اس کا جواب بھی دے دیا گیا کہ 27 فروری آپ یاد رکھیے۔ ہم 27 فروری جو معاملات ہیں یہ بات بھی درست ہے اپنی جگہ پر کہ یہ ٹوکن ہے کیبنٹ کی طرف سے 10% تنخواہ کو کم کرنا، یہ بھی ٹوکن ہے سیکریٹریز کی طرف سے کہ وہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہیں چاہتے۔ لیکن جب بڑے لوگ قربانی دیتے ہیں اور امپورٹنٹ لوگ قربانی لیتے ہیں تو نیچے تک اس کے اثرات جاتے ہیں اور مثال قائم کی جاتی ہے، اور مثالوں کی بنیاد پر اور اچھی مثالوں کی بنیاد پر قوموں کی زندگی میں ایک نئی لہر آتی ہے زندگی کی اور تمنا کی کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ اوکے، تو لیکن جی آپ فرمائیے، اپنی بات پہلے مکمل کیجیے گا۔ یہ سب کچھ جو کچھ آج کہا گیا بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، بہت کانوں کو بھلا لگا ہے، اور وہ تمام لوگ جو یہ چاہتے تھے اور جو ٹیکس دیتے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ باقی لوگوں سے بھی ٹیکس لیا جائے، یہ ہم ہی پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یہ درست ہے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان پر بوجھ بہت کم ڈالا گیا 12 لاکھ سے 6 لاکھ کر دیا گیا تو بوجھ ہی بڑھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جب نئے ٹیکس کا معاملہ آئے گا اور بیس بڑھے گی تو یقیناً 1 سال میں نہیں تو 2 سال میں ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا، صحت کی سہولت بھی بڑھے گی، تعلیم بھی بہتر ہوگی، اور سماج کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے۔ ایک بہت خوش آئند چیز جو آج کہی گئی وہ تھی کہ احساس پروگرام کے تحت جن سکیمز کو اناؤنس کیا گیا، غریب ترین لوگوں کے لیے، معذوروں کے لیے، اپاہجوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے، ان کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، اور خواتین کو کفالت کے لیے ان کے ٹریننگ کیمپس بنانے کے لیے، ان کے سکولز بنانے کے لیے، ان کے انسٹیٹیوٹس بنانے کے لیے جو بات کہی گئی وہ بہت خوش آئند ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس حد تک اپنی جگہ پر درست ہے کہ کیا یہ لفظوں کی حد تک ہوگا یا اس پر عمل کیا جائے گا۔ I was coming to that only کہ کیا یہ صرف ایک بیان ہے، جیسے ابھی دیکھیں اگر with all due respect and no offense to the government of Pakistan، لیکن باتیں ہم نے بہت اچھی سنی ہیں، چاہے وہ نیا پاکستان پروگرام ہو، اس کے 90 دن میں جس طرح سے ہاؤسنگ اتھارٹی نے بننا تھا، اور ہر جگہ جا کے جو فیتے کاٹے جا رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ کیا ہے یہ میرے آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ احساس پروگرام جیسے BISP از ان پلیس، وی نو کہ وہ چل رہا ہے، بیت المال اپنا ایک ادارہ چل رہا ہے، زکوٰۃ کا، عشر کا، ایک ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے، لیکن ایز سچ ابھی احساس پروگرام کہاں سے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ مستحقین کون ہیں، غریب افراد، بوڑھے افراد، ڈسیبلڈ پیپل، ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو کنیکٹ ٹو دس؟ یہ وہ سوال ہے جو ابھی میرے خیال سے اس پر عملاً کام کرنا بھی باقی نظر آتا ہے مجھے۔ نادیہ، انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہم ایک نیا سروے کر رہے ہیں، اور جو غربت کی سطح ہے اس کے حوالے سے، اور جو غریب ہیں ان کے حوالے سے، جو ضرورت مند ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں گے۔ وہ پچھلے ڈیٹا کو اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ جس کی بنیاد پر اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ شامل تھا، یہ اس پولیٹیکل ایلیمنٹ کو نکالنا چاہتے ہیں، جو میری ذاتی اطلاع ہے کہ پولیٹیکل ایلیمنٹ کو نکال دیا جائے۔ اور یہ IMF کے ساتھ جس وقت پروگرام نیگوشیٹ ہو رہا تھا تو BISP کا 1 بلین روپی تھا، تو انہوں نے اس پہ اصرار کیا تھا کہ نہیں ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ 1.8 بلین کر دیا گیا، اور اس پہ IMF نے ایگری کیا۔ بات یہ ہے کہ یہ پروگرام جو کچھ بھی آج ہمارے سامنے آیا ہے یہ فسکل پالیسی کے طور پر تو IMF کی دی ہوئی فسکل پالیسی ہے جس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنے اپنی مانیٹری پالیسی کے ساتھ ساتھ۔
اگر ہم اس کو کر سکے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور اگر ہم نہ کر سکے تو پھر جس طرح باقی لوگوں کی حکومتوں کا حال ہوا پھر ان کا بھی حال ہوگا. ان کی کمٹمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہم کریں گے, اور اگر یہ کر جائیں گے تو یقیناً پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا, پولیٹیکل سسٹم کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا. لیکن ہاں بہتر تو میرے خیال سے ہر حکومت چاہتی ہے کہ بہتر ہو, اور بہت اپنے اہداف بھی سیٹ کرتی ہے, بہت ساری باتیں, اور ایک میں کہوں گی کہ ایک امید کی کرن بھی دکھا رہی ہوتی ہے. بٹ ود دس گورنمنٹ آف کورس انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں اور کہا ہے کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے. میں زیغم آپ کی طرف آؤں گی. لیٹس ناٹ فرگیٹ اے ڈے پرائر ٹو دا بجٹ اکنامک سروے آپ کے سامنے ہے, جو 10 مہینے کی ان کی پوری پرفارمنس ہے, جس میں نیگیٹو میں ہم دیکھتے ہیں, اگر لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا ہم ذکر کر لیں, ایگریکلچر کا ہم ذکر کر لیں, ہم کیسے سمجھیں جو آپ نے بھی کہا کہ اگر چلیں ٹیکس تو ایک چیز ہے کہ ٹیکس بیس بڑھانی ہے, وہ بھی 4000 ارب کا ان کا اپنا جو ہدف تھا وہ مس ہوا, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا ابتدا میں. ہاؤ شور آر یو کہ یہ ساری چیزیں پازیٹیو گروتھ میں آئیں گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک سروے کے اندر تو نیگیٹو گروتھ بھی ساری مینشنڈ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہم نے تو ابھی ریونیو کلیکشن کی بات کی پچھلے سال کی, لیکن آپ مثال کے طور پر جو آپ نے گروتھ مینشن کی, گروتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے غربت ختم کرنے کے لیے. جب گروتھ ہوتی ہے تو تبھی لوگوں کو روزگار ملتا ہے, تبھی نوکریاں ملتی ہیں, تبھی ان کے حالات کار بہتر ہوتے ہیں. یہ جو سوشل پروٹیکشن کے پروگرام ہیں, یہ جب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں, جب بھی بین الاقوامی ادارے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کنٹریکشن کی طرف جائیں, اس طرح کا بجٹ آتا ہے تو وہ خود ہی تجویز کرتے ہیں کہ اچھا آپ ذرا سوشل پروٹیکشن پہ رکھیں غریب ترین لوگوں کے لیے. لیکن حالات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کا بنتا کچھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی آیا تھا جب اسی طرح کے حالات تھے پیپلز پارٹی کی حکومت میں, لیکن اس سے غریبوں کا کتنا ایک بھلا ہو گیا تھا. کیا غریبوں نے اس کے بعد پیپلز پارٹی کو دوبارہ ووٹ دیا تھا؟ گروتھ کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آپ دیکھیے 6.2% اوورآل ٹارگٹ تھا, صرف 3.3% گروتھ ہوئی. آپ اس میں سے پاکستان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ نکالے جو 2.4% ہے, تو آپ کا جو فیکس گروتھ ریٹ ہے وہ 1% سے بھی کم بنتا ہے. ایگریکلچر جو آدھی آبادی کو, اتنی بڑی آبادی کو, اگرچہ وہ آپ کا چوتھائی ہے آپ کا جی ڈی پی کا, لیکن اگر آپ دیکھیں تو 40% لوگوں کو امپلائی کرتا ہے, صرف 0.85 1% سے بھی کم اس میں گروتھ ہوئی ہے. جی اسی طرح انڈسٹری جو لوگوں کو, اچھا یہ میں چیز مینشن کرنا چاہوں گی, یہ دیکھیں جو ابھی آپ گروتھ کا ذکر, ہم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا بھی ذکر کر رہے ہیں, آج کاٹیج انڈسٹری کا بھی بڑا ذکر ہوا کہ اس میں کس طرح سے ٹیکس عائد کیا جائے گا, یا واٹ کمز انٹو کاٹیج انڈسٹری. دیکھیں ابھی ہمارے پاس وہ بزنس ریاکشن اب آنے شروع ہوں گے ہماری بزنس کمیونٹی کے, لیکن بجٹ سے قبل ظاہر ہے بہت سارے فگرز تو زیغم آ گئے تھے, اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے جو سراج قاسم تیلی صاحب ہیں, ہی واز ناٹ اگرینگ ٹو دا فیکٹ کہ یہ جو مشروبات کے اوپر یا کاربونیٹڈ ڈرنکس پر آپ نے جو پیسے جو پرسنٹیج بڑھائی ہے ٹیکس کی, وہ کہتے ہیں کہ اس سے ملٹی نیشنلز کو نقصان ہوگا اور ملٹی نیشنلز نہیں آئیں گے پاکستان میں, یا وہ شرنک ہو جائے گا ان کا بزنس. تو ابھی یہ سارے ریاکشنز تو باقی ہیں, دیکھنا یہ ہاؤ اسٹیٹ فاسٹ از دا گورنمنٹ ٹو ہولڈ آن ٹو دیئر ہاؤ دے وانٹ ٹو انکریز دا ٹیکس بیس. زیغم میں آپ سے اس پر ضرور لیتی ہوں کہ آپ اس پر کیا کہتے ہیں, بٹ لیٹ می جسٹ ٹیک اے ویری کوئک بریک سے واپس آتے ہیں اور زیغم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن کا پورا سیکٹر ہو, کیونکہ یہاں پر ظاہر ان کے ٹیکس بڑھائے گئے ہیں, ٹیکسٹائل ہو, یہ سب کس طرح سے ریاکٹ کر سکتے ہیں, بیکاز ایٹ دا سیم ٹائم جہاں ہم ٹیکس کی بیس بڑھانا چاہتے ہیں وہیں ہم اپنی گروتھ کو اسٹینڈ اسٹل پہ نہیں رکھنا چاہتے, بلکہ وی وانٹ دیٹ دی اکانومی کنٹینیوز ٹو گرو. لیٹس ٹیک اے بریک. وقت بہت کم ہے, باتیں بہت کچھ کرنے کو ہیں. پہلے میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آ جاؤں زیغم, بفور آئی کوڈ ٹیک اے کامنٹ آن واٹ آئی ہیڈ سیڈ ارلیئر بفور ٹیکنگ اے بریک. بریگیڈیئر صاحب, لیٹس ناٹ فرگیٹ, آج اس پورے بیک ڈراپ میں جو سب کچھ ہو رہا تھا, صبح کی گرفتاری حمزہ شہباز کی, پھر MQM کی بانی کی گرفتاری, کل زرداری صاحب کی گرفتاری, لگ یہ رہا تھا کہ حکومت کافی مشکل میں آئے گی اور اپوزیشن اس کے لیے مشکلات پیدا کریں گی آفٹر عید, بیکاز وہ متحد ہوگی پھر بجٹ کے سلسلے میں. لیکن اب مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اپوزیشن زیادہ مشکل میں نظر آ رہی ہے؟ ناجیہ صاحبہ, پہلے ویری کوئکلی لیٹ می کنگریچولیٹ یو. پتہ نہیں آپ کیسے بھول گئے ہیں, آئی ایم سو گلیڈ, اور آپ بھی خوش ہوں گی, کراچی گاٹ 45
billion rupees plus for the 9 development projects over there, although मैं समझता हूँ कराची deserves much more. जो civic conditions के हालात हैं कराची में, पता नहीं वो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट 3 साल से चल रहा है, वो क्यों नहीं मुकम्मल हुआ जो PMLN वालों ने शुरू किया था. बट अब आपके सवाल का जवाब देखें, मैं समझता हूँ ऑपोजिशन इज इन स्टेट ऑफ, जिसको कहते हैं ना, दे आर इन स्टेट ऑफ शॉक एंड ऑ. वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि द लास्ट 24 आवर्स ये कुछ हो जाएगा कि जनाब हमजा शहबाज जो हैं उनको भी नैब अरेस्ट करेगी, आसिफ जरदारी साहब को नैब अरेस्ट करेगी. और फिर जब आज अल्ताफ हुसैन साहब की खबर आई है लंदन से, तो वो तो मेरा ख्याल है अभी वो स्टंड है कि ये हुआ क्या एकदम, बिकॉज देयर मे बी मेनी पीपल इन द ऑपोजिशन हु आर नेक्स्ट इन द लाइन. मैं आपको एक बात कह दूं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अब नवाज शरीफ साहब क्योंकि जेल में हैं, आसिफ जरदारी साहब और अल्ताफ हुसैन के अरेस्ट के बाद अब मुझे ये लग रहा है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने भी इन लोगों से हाथ उठा लिया है. पहले हमेशा ये कहा जाता था कि इन लोगों को पकड़ने में ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हायल होती है, ये एनआरओ वाले लोग हैं. लेकिन अब ये लग रहा है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने अल्ताफ हुसैन से भी हाथ उठा लिया है. अब ये लग रहा है कि ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट जो कि गालिबन अल्ताफ हुसैन को उन्होंने बचा के रखा हुआ था, इंडियन रॉ ने इन्फ्लुएंस किया हुआ था कि इनको हाथ नहीं लगाना, अब गालिबन उन्होंने भी हाथ उठा लिया है. अच्छा. और लग ये रहा है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अब अपील कर रही है टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि जनाब आपके जो सेंसिटिविटीज हैं अब उनका ख्याल रखा जाएगा. अच्छा. तो लिहाजा ये जो नेक्सस था अल्ताफ हुसैन का, नवाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का, दैट नेक्सस हैज बीन ब्रोकन वंस एंड फॉर ऑल. ओके, अजीम चौधरी साहब, अजीम चौधरी साहब की तरफ अब आती हूँ, एंड देन ज़ैखम, बिकॉज वक्त बहुत कम है. आपसे इस मौजू पे तो बड़ी लंबी डिस्कशन हमें करनी है. क्या गिरफ्तारियों का सिलसिला यहीं रुक रहा है अजीम चौधरी साहब, और यू आर सीइंग मोर इन द ऑफिंग नाउ? नहीं, यहाँ नहीं रुकेगा, ये बढ़ता चला जाएगा. और अगले चंद दिनों में जो मामलात हमारे सामने आने वाले हैं, 3-4 दिन में हमारे सामने जो मामलात आएंगे, वो इस बात की गमाजी कर रहे हैं, आज से ही गमाजी कर रहे हैं कि एहतसाब के मामले में किसी के साथ किसी तरह का कोई रियायत नहीं होना. और जो बैठे हैं हुकूमत में वो भी तैयारी कर लें, और जो हुकूमत से बाहर बैठे हैं वो भी तैयारी कर लें. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का फिर ये गिला दूर हो जाएगा. ज़ैखम, आपकी तरफ आऊंगी. आई थिंक इन डेज टू कम वी हैव टू सी हाउ द डिबेट कंटिन्यूज. लेकिन जो मेरा सवाल था, क्या आपके ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर, टेक्सटाइल, सीमेंट, ये कंस्ट्रक्शन का सारा, हाउ आर दे गोइंग टू रिएक्ट? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी आपने देखा है ड्यूटीज का जो शरह बढ़ाई गई हैं. देखिए, कुछ सेक्टर्स तो पहले से टैक्स दे रहे हैं. आपका कारपोरेट सेक्टर ओवरऑल तो बहुत टैक्स दे रहा है, लेकिन बहुत से सेक्टर्स जिन्होंने बहुत मजे किए हैं और मईशत का हकीकत में नुकसान किया है, वो जब उन पर ये टैक्स का बर्डन आएगा तो वो यकीनन रिएक्ट करेंगे, किया करते हैं, और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल डालते हैं. 2 सेक्टर्स बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं. एक तो रिटेल सेक्टर है जिसके पास शटर पावर है, और इसके अलावा दूसरा सेक्टर है जो आपका मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल बिजनेस है, क्योंकि ये अक्सर इनफॉर्मल में भी है. और ये बहुत सारा सेक्टर जो है पंजाब में, खास तौर पे पंजाब की जो हार्ट लैंड है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ये PMLN के साथ भी अलाइंड है. तो ये अपोजिशन के लिए एक मौका हो सकता है कि जब ये बेचैन होगा और ये गुस्से में आएगा, तो उस वक्त अपोजिशन को, खास तौर पे PMLN को. And what should the government do then, ज़ैखम? देखिए, गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में इस वक्त जो करना चाहिए कि मईशत को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सियासत से, खास तौर पे हुकूमत की कोशिश हो चाहिए कि सियासत से अलग रखें. मेरे ख्याल में हुकूमत को ये महसूस हो रहा होगा कि उसका बड़ा फ़ायदा हो गया. ऐसे वक्त में ये चीज़ें अपोजिशन के ख़िलाफ़ हो गई जब उस पर दबाव आ सकता था, एक ऐसे बजट की वजह से, जो बजट अनपॉपुलर होना यकीनी है क्योंकि एक मुश्किल बजट है. लेकिन मेरे ख्याल में ये रिलीफ बहुत शॉर्ट टर्म है. बिल्कुल. इसकी वजह से अपोजिशन डिस्पेरेट हो सकती है. लोग जो पहले ही नाराज होंगे और ऐसी अपोजिशन जो साथ में डेस्परेट हो, दीवार से लगी हो, वो आपस में मिल सकते हैं. हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को ये प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी का उससे अलग थलग रखे, अकाउंटेबिलिटी के अदारों को उनका काम करने दें और इसको इसमें ना शामिल करें. नादिया साहिबा, एक लफ्ज में मैं सिर्फ चाहूंगी कि आप तीनों मेहमानों से, बिकॉज द टाइम इज कम्प्लीटली ओवर, आप मुतमईन हैं मुश्किल मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए कि ये बजट इसी तरह का होना था? ब्रिगेडियर साहब, मुतमईन हैं, हाँ या नहीं? मैं मुतमईन हूं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि चैलेंजेस होंगे, इतना आसान नहीं होगा रिकवर करने में. ठीक है, आप मुतमईन हैं. अजीम चौधरी साहब, आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूं, लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए. ओके, ज़ैखम, आप क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त तो जो बजट है ये सिर्फ एक
امیدوں کا ایک ایکسپریشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی کتنی کیپیسٹی ہے, اہداف حاصل ہوتے ہیں یا نہیں, کیپیسٹی بیکاز جو شٹر کا آپ نے ذکر کیا, لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ شٹرز جو ہیں انہوں نے ہڑتال بھی کی تھی جب پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں ود ہولڈنگ ٹیکس کا سارا ذکر آیا تھا. ذرا تفصیل سے, ابھی تو یہ بجٹ کی سپیچ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. ایز دا فگر اوپنز دیر از اے مور ٹو اٹ, یعنی جب آپ اس کو کھول کے پورا پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں اب آئیں گی آہستہ آہستہ جس پہ بات ہوگی. لیکن ٹیکس کے حوالے سے, کیونکہ آج کے بجٹ کا اگر ہم دیکھیں تو ٹیکس اصلاحات جو ہے وہ بیسک آبجیکٹو نظر آتا ہے. اس پر ہم ٹیکس ماہرین کے ساتھ بھی اپنے آئندہ دنوں میں پروگرام کریں گے. اپوزیشن کیا کرتی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹو تھنگز گوئنگ ایٹ دا سیم ٹائم. لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹمورو. اٹس کوائٹ اوورwhelming the way things are developing. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.